बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और इस टाइम पे बड़ी एक पॉजिटिव और अच्छी ख़बर ये है कि जो हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, चूँकि जो दो मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फ़ैसला किया गया है अभी तक की खबर के मुताबिक, और ये कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर मुशावरत की गई है। अब कैदियों में सर फहरिस्त कैदी इमरान खान साहब हैं और उसके बाद बाकी तमाम तर उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान हैं, इन सब की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा और जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के वाक़यात पे और 26 नवंबर के वाक़े पे तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्यों जुडिशल कमीशन पे इतना ज़ोर दे रही है? आखिर ऐसा क्या महसूस हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जुडिशल कमीशन बनेगा, और ऐसा कौन सा नई चीज़ अंदर से खुलेगी और ऐसी कौन सी चीज़ इनके हक में निकल आएगी जुडिशल कमीशन से जो इससे पहले नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जो भी फैसले हो रहे हैं, जो केसेस बन रहे हैं, जो कुछ बन रहा है वो सबके सामने है। इसके बावजूद भी जुडिशरी कुछ चाह के नहीं कर सकती, कोई कुछ चाह के नहीं कर सकता, तो फिर जुडिशल कमीशन क्या कर लेगा इन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ? आखिर कैसा जुडिशल कमीशन बनेगा? कोई फॉरेन मुल्क के अंदर तो बनाया नहीं जाएगा, बनना तो इसी मुल्क के अंदर है। तो फिर यहाँ पे कौन लोग होंगे जुडिशल कमीशन में, क्या इंपैक्ट होगा उसका? बार बार एक ही चीज़ की डिमांड क्यों की जाती है? जिस तरह लास्ट अगर अब बात करें पिछले हफ्ते की, तो इमरान खान साहब ने एक मुतालबा किया कि मैं अंदर बैठ के अपने केसेस का सामना करूंगा और बेगुनाह साबित करूंगा अपने आप को। कैसे साबित कर लेंगे अपने आप को बेगुनाह? आखिर किसने बेगुनाही मांगी, किसने मानी किसने है? जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, अदालतों में पेश नहीं हो सकते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो बेगुनाही किसको साबित करेंगे और कैसे साबित करेंगे? किस जुडिशरी को बेगुनाही साबित की जाएगी? आखिर ये क्या गुफ्तगू? और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बने, उस जुडिशल कमीशन की भी थोड़ी सी अपने कानूनी माहिरीन से राय जानेंगे कि आखिर जुडिशल कमीशन में ऐसा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किन लोगों की बेस पे जुडिशल कमीशन बनेगा जिनसे ये तवक्को की जा रही है कि वो फैसला जो है वो शायद इनके हक में या इंसाफ पर मबनी फैसला आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए मुल्क के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करती है, आज थोड़ी सी इस पे बात की जाएगी कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हो गई, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हो गई, स्टॉक एक्सचेंज की जो 100 पॉइंट इंडेक्स है वो 1,14,000 को टच कर गया। चंद माह पहले 40,000 पर, 38,000 पर, 39,000 पर फिरने वाली स्टॉक एक्सचेंज को अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से इस स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा क्या घुसा जो ये 1,14,000 तक पॉइंट 100 इंडेक्स जो है वो 1,14,000 तक तजावुज कर गया और फिर आज भी उसकी फ्लक्चुएशन यहीं पे है। कारोबार में मंदा तेज़ी हो रही है, शेयर्स बिकते हैं। आखिर होता क्या स्टॉक एक्सचेंज में? हाउ स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट्स? क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो एज सच कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आया जो बहुत बेहतरी हो गई हो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तो ऐसे लगता है जैसे इस मुल्क की है ही नहीं, वो तो किसी बड़े वेलफेयर कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज चल रही है। जितनी तरक्की और जितनी स्पीड पे 100 इंडेक्स ने जो है वो छलांगे मारी हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है और हो क्या रहा है? इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। डॉक्टर एहसन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। बात का आगाज़ करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, एंड लेट मी स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर एस.एम. महमूद साहब। डॉक्टर साहब, आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज मतलब बड़ा हम रोज़ाना सुनते हैं, एक डेली की हेडलाइन है, यानी आज स्टॉक एक्सचेंज 300 पॉइंट तजावुज कर गई, 500 पॉइंट बढ़ गई, 1000 बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते ये चंद माह पहले 38-40 हज़ार से शुरू होने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,14,000 पॉइंट पे चली गई है। तो क्या पाकिस्तान का कर्जा उतर गया है? क्या पाकिस्तान के अंदर लोग अमीर हो गए हैं? क्या लोगों की गुर्बत खत्म हो गई है यहाँ पे? क्योंकि हमें यहाँ पे तबका अवाम तो पिसते नजर आते हैं, किसी किस्म की बेहतरी अवाम के लिए उनकी जिंदगी में रिलीफ कोई नहीं मिल रहा। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को क्या बीमारी होगी जो 1,14,000 पे चली गई और आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? ये एक सवाल है जो लोग अवाम मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, हमारी जिंदगियों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी इनकम्स नहीं बढ़ी, हमारी किसी किस्म का कोई जो है बेहतरी नजर नहीं आती, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चांद की तरफ जा रही है, आखिर ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, आपके पूरे इंट्रो में ना आपके सवाल का आधे से ज़्यादा जवाब मौजूद है। आपको भी ये बिल्कुल यकीन नहीं है कि जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका कोई मकामी मैशियत से या कोई सूबाई या वफाकी या कोई लोकल सतह पर कोई महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत से, अफरात ज़र से, किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक है? ये तो आप खुद ही कह रहे हैं
آپ کی بات سے ہی لگ رہا ہے, آپ کے سوال سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو بالکل یہ علم ہے کہ یہ ساروں کا تعلق اس سے نہیں ہے. اب سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں اس کا ایک انالیسس میں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں آپ کو جلدی جلدی بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارا عام جو دیکھنے والا بندہ ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے. پہلے دیکھ لیں اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹاک مارکیٹ یا ایکویٹی مارکیٹ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو کمپنیز ہیں ان کے حصے خریدنے کے لیے خریدار بھی موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر اس کو بیچنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ کہہ لیں جی اسٹاک مارکیٹ ہے. رائٹ. اب ہماری جو بڑی اسٹاک مارکیٹ مجھے نہیں ایگزیکٹ, مجھے شاید ابھی کرنٹ والے نہیں پتا, 1.5-2 سال پہلے کے پتا ہے جی. تو یہ جو ہے نا تقریباً 50-60 ہزار ہوں گے لوگ جو پورا بھرپور طریقے سے پارٹیسپیشن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جن کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے نا جن ممبرز کی شاید وہ 6-7-8-10 ہزار ہو میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلیے 2017 کا ایک فگر آپ اٹھا لیں تو سٹاک مارکیٹ کی جو ویلیو تھی اس وقت, جو مالیت تھی وہ $100 ارب تھی. ٹھیک ہے. اور آج آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت سٹاک مارکیٹ کی جو مالیت کی ویلیو ہے وہ $40 ارب. تو یہ اب ہمیں چونکہ ہم نے شاید $100 ارب سے 40 ہو گئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب ہم نے یہ کسی بڑے کو یقین دلانا ہے کہ جی سٹاک مارکیٹ بہت اوپر ہے لہذا اکانومی بڑی ہماری اچھی جا رہی ہے, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, ہم نے یہ کر لیا. اور باقی آپ کے اگلے آدھے سوال کا جواب پھر میں تھوڑا سٹاک مارکیٹ دوبارہ واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی ملک کے جو پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں. آپ کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے آپ اس کو چیک کروا لیں, زیرو ہے اس کی ریٹ, اس کی جو پروگریس ریٹ ہے زیرو ہے. ٹھیک ہے. نئی صنعتیں کوئی لگی ہے تو مجھے بھی بتائیں کہاں لگی ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں آپ کی جو کارپوریٹ گروتھ ریٹ ہوتی ہے وہ مائنس پہ چلے گئی. مائنس پہ چلی گئی. مائنس پہ چلے گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں جو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ جو لومز وغیرہ کا جو ہمارا ایک کاروبار تھا جو شاید 2021 میں ایک فگر آئی تھی کہ وہ لوگوں کو کاریگر نہیں مل رہے تھے یہاں پر. جی بالکل. ساری شٹ ڈاؤن ہو گئی. ساری شٹ ڈاؤن ہو گئی. شٹ ڈاؤن ہو گئی, بند ہو گئی. فیصل آباد کے اندر جو انڈسٹری تھی اور وہاں پہ بحران آ گیا تھا, امپلائیز کا اسکلڈ لیبر نہیں مل رہی تھی لوگوں کو, وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں بحران اور ساری شٹ ڈاؤن ہو گئی. یس چٹا صاحب میں آپ کو لاہور کی بات چلیں, ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں, ہم سڑکوں گلیوں کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں عینی شاہد ہوں خود, اور میں آپ کو پن پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ لاہور کے عام بازاروں میں سینکڑوں دکانیں میں نے دیکھی ہیں جو بند ہوئی ہیں گزشتہ سال اور 1.5 سال کے اندر. میڈیکل سٹورز, جنرل سٹورز, چھوٹی چھوٹی کپڑے کی جوتیوں کی دکانیں بند ہوئی ہیں. کیوں بند ہوئی ہیں جی؟ یہ اگر اکانومی اتنی اوپر جا رہی ہے, اگر آپ کا سٹاک ایکسچینج اتنا اوپر جا رہا ہے بقول آپ کے, تو پھر یہ کیوں بند ہو گئی؟ آپ کی ایک پان سگریٹ کا کھوکھا نیا نہیں ڈلا اگر کہیں لاہور میں ڈلا ہے. یہ دیکھیں کتنے 1.5-2 کروڑ کا شہر ہے چٹا صاحب, تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا جی کہ یہ نئی دکان ڈل گئی پان سگریٹ کی, وہ بھی نہیں ڈلی. تو گروتھ آپ کس بات, جو 500 کا جو آپ کو فوم کا پیس ملتا تھا 5000 کی گدی مل رہی ہے 8000 کی. تو اس ملک میں یہ بات کہنا کہ جی وہ اسٹاک ایکسچینج چونکہ اوپر چلا گیا ہے تو وہ جناب ہماری گروتھ ہو رہی ہے, اور اس میں پھر 2 دعوے اور کر رہے ہیں جی افراط زر کم ہو گیا. جی دیکھیں افراط زر, اور زر آپ نے بجلی کے بلز, گیس کے بلز, پانی کے بلز اور جو سڑکوں پر محصولات آپ وصول کر رہے ہیں گزرنے کے لیے, وہ آپ نے اس کے ذریعے اتنا زر عوام سے کھینچ لیا ہے کہ اس کا افراد ممکن ہی نہیں رہ گیا, لہذا افراط زر کم ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں آپ کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو گیا. یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں نا بڑے بڑے فخر سے. جی بالکل. اب یہ بھی وہ میں کہتا ہوں کتنے ظالم یہ ماہرین ہیں جو معیشت کے ماہرین بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ایک ڈیفیسٹ انہوں نے اس کو کم کیا, لیکن دیکھیں کس بل بوتے پر کہ آپ کی انڈسٹری نہیں لگ رہی, آپ نے جو اس کی امپورٹ کرنی تھی اس کے لیے خام مال جو آپ را مٹیریل چاہیے تھا جس کے لیے آپ نے ڈالر خرچنے تھے وہ آپ نہیں خرچ سکے. آپ کی جو عام آدمی ہے اس کی وہ روپی ویلیو جو ہے وہ چونکہ بالکل ڈکلائن پہ چلے گئی تو اس کی قوت خرید کم ہو گئی, تو لہٰذا وہ بازاروں میں گاہک کم ہو گئے. جب گاہک کم ہو گئے تو آپ کی پروڈکشن. اچھا چلیں آپ ایک اور بات دیکھ لیں چٹا صاحب, آپ نے دل کی گہرائی سے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ گاڑیوں کی جو میکنگ ہے کم ہوئی ہے, ہونڈا کی, کرولا کی, سوزوکی بائنگ کم ہو گئی ہے. وہ تو جو میکنگ کی سر مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہو رہی, کہاں سے آ جائے گی؟ اس کے بعد موٹر سائیکلز آپ کی کتنی 2021 میں کتنی بن رہی تھی اور آج 2024 میں. تو چٹا سر میں نے تو اس سال میں کمپنیز کچھ بند ہونے کا بھی سوچا, انہوں نے اپنے جو پروڈکشن پلانٹ ہیں وہ بند کر دیے باقاعدہ, اور تبھی بند ہوتے ہیں جب آپ کے پاس آرڈر ہی نہ ہو اور بائنگ ہی نہ ہو رہی ہو. یس بیکاز کہ آپ کی قوت خرید ختم ہو گئی نا. آپ نے بجلی کے بلز کے ذریعے ہزار ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں سے نکالا ہے اور وہ آئی پی پیز کو دیا ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہوگی تو لوگوں کے پاس تو اپنا چٹا صاحب کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہیں, کاروبار چل نہیں رہا, نئی انڈسٹری لگ نہیں رہی, نئی دکانیں کھل نہیں رہی, نئے برانڈز آ نہیں رہے.
स्टार्ट अप चल नहीं रहे, आप टैक्स के नाम पर आप छापे मारने और पता नहीं कैसी कैसी निवीद दे रहे हैं, आप कहां कहां से बता रहे हैं कि हमें टैक्स नहीं मिल रहा, हमें टैक्स लेना होगा। आपका जो टैक्स नेट में आपने जो 18 माह से जो एक पहले केयर टेकर ने और अब 8 फरवरी से इस गवर्नमेंट ने जो कैंपेन चलाई है वो फ्लॉप हो गई है। अगर आपकी ये सारी चीजें मुझे बताएं कि अगर अच्छी थी तो फिर तो स्टॉक मार्केट की समझ आती है ना कि वो उनकी कॉम्पिटिटर। दूसरा एक और, अब वापस स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में जो लेन देन होता है ना उसकी रियल वैल्यू नहीं होती है, वो तो एक पेपर वैल्यू होती है ना कि बैठ के मैंने और आपने बेचा, मैंने खरीदा, मैंने बेचा, आपने खरीदा, तो उसकी एक रियल वैल्यू नहीं है। अब ये कोई वहां भी चंद बड़े मुहिब्बे वतन मोहसिन बैठे होंगे कि जिन्होंने अपने जिम्मे ये बीड़ा उठाया है कि वो कोई नेक नामी का मेडल लेने के लिए और जो है ना वो मैशियत को तरक्की याफ्ता दिखाने के लिए उन्होंने कोई भारे जिम्मेदारी उठा लिया होगा। और वो जो अपने जो भी 5-7 हजार जो उनके वो कारिंदे कारीगर वहां पे वर्किंग में हैं, वो उनको पता होगा कि इस चीज को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो लिहाजा वो चीज ऊपर चले गई है। तो लेकिन हकीकत में जो सूरत हाल है ना चट्टा साहब, वो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर ऐसा खौफनाक इजाफा हो रहा है कि दिल लरज रहा है। और जब मैंने ये पढ़ा कि 18 लाख लोग ये 2 से 2.5 साल में इस मुल्क को खैराबाद कहकर दूसरे मुल्कों में रवाना हो चुके हैं और 21 लाख दरखास्तें जो हैं मजीद पेंडिंग पड़ी हुई हैं वीजाज के लिए कि हमें वीजा दिए जाए। मुझे बताएं, जिस मुल्क से इस लेवल पे यूथ का इनखला हो जाए और यूथ वहां से जा रही हो और जाना चाह रही हो, और जिस जगह पर भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके तलबा तालिबात से ये सवाल कर लें कि जी आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो 99% उनमें से ये कहते हैं जी हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो जहां ये सूरत हाल हो और उसके मुकाबले में ये कहा जाए, साबिक निगरान वजीर आजम जो है अनवार काकड़, उन्होंने जवाब दिया तो लगे गए तो सो व्हाट, तो फिर क्या हुआ। और इसी तरह जो है ना वो नैब के जो डीजी थे माशाल्लाह, उन्होंने फरमाया था कि जी मैं तो ये चेक करूंगा कि ये लोग जो बाहर जा रहे हैं तो ये जो रकूम मुंतकिल हो रही है तो ये जो फीस दे रहे हैं ये कहाँ से दे रहे हैं। खुदारा गौर करें कि जो इसमें से 90% जो लोग हैं वो अपना कोई 1 एकड़ बेच के, कोई चूड़ियां, कोई कांटे, कोई हार, कोई सोना, कोई कुछ बेचकर, कोई जमीन, कोई मकान फरोख्त करके तब लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये नौबत क्यों आन पहुंची है? अगर आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, मस्जिद फल फूल रही है, अगर मस्जिद बढ़ रही है, मस्जिद को अगर बूम मिल रहा है, अगर स्टॉक एक्सचेंज में इतनी तरक्की हो रही है, तो वो जमीन पर क्यों दिखाई नहीं देती? ये होने वाली स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की तो चट्टा साहब मैं ये कहूंगा बड़े हम्बली आपसे बड़ा अर्ज करता हूं कि ये तो लगता है मुझे किसी खलाई मखलूक की तरक्की है और खला पर ही हो रही है। इसका अवाम का, बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम का इस खलाई तरक्की से और इस खलाई मखलूक से इतना कोई ताल्लुक बन नहीं पा रहा। मगर ना शायद इन्हें कोई यहाँ भी कुछ हमें कोई शहद खाने को मिल जाता, कोई चीनी मिल जाती, कोई आटा मिल जाता, कोई गंदम मिल जाती, कोई चीज मिल नहीं रही। लोगों के पास जो है ना वो एक ही सुबह, मैं बल्कि आपको ये बड़ा परेशानी से ये बात बता रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले जो है ना वो किसी को 5-10 रुपए दें तो बड़ा खुश हो जाता था। अब लोगों ने रुपए मांगना छोड़ दिए हैं, गदागरों ने। वो कहते हैं जी सिर्फ एक टाइम का खाना खिला दें हमारे पास खाने के लिए। मैंने ये सूरत हाल यकीन करे कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मैंने आपको ये हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने कम अज कम ये लाहौर में ये सूरत हाल कभी नहीं देखी थी जिंदगी में कि लोग कह रहे हैं जी हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना ले दें, या मेरे बच्चे भूखे उनके लिए दूध ले दें, उनके लिए खाना ले दें। ये बहुत एक नागुफ्ता सूरत हाल है और बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और चट्टा साहब अगर हमने इसको अदराक न किया, अगर हम इसी तरह सपनों की दुनिया में और एक तबकाती खला को बढ़ा के उस दुनिया के हुक्मरान बने रहेंगे कि जिसका आवाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा, और हम ये समझेंगे जी कि ये सारे लोग तो शायद जो ना गरीब हैं, ये मेहनत नहीं करते, और गरीब को ये समझना आ रहा हो कि अमीर ऐसी कौन सी मेहनत कर रहा है कि जो दिन ब दिन अमीर से अमीर होता जा रहा है। गरीब को ये समझना आ रहा हो कि मेरी तो पेंशन बंद करने की भी तैयारी हो रही है, मेरे लिए दुनिया की हर चीज महंगी कर दी गई है। वो चीज जो मुझे 2 साल पहले जो है वो 20 रुपए में मिल रही थी, अब 200 रुपए में मिल रही है। और दूसरी जानब उसको अमीर को जो है ना उसकी तनख्वाह जो है बढ़ाकर, अगर हम अपनी पार्लियामेंट के नुमाइंदगान की अगर 1 लाख 1.5 लाख से 10 लाख कर लें तो मुझे ये बताइए 900% अगर इजाफा किया गया, इसका मतलब है कि हम 900% तरक्की कर रहे हैं, तो ये इजाफा हुआ है, अदरवाइज तो ये इजाफा बनता नहीं था। देखिए इजाफा तो ये तो एक इतना बड़ा खला पैदा कर दिया गया है कि ऐसे लगता है कि जो टीवी पे हमें शख्सियात दिखाई देती हैं जो रोजाना हमें जिनका दीदार नसीब हो जाता है, चट्टा साहब उनका तो लगता है कि जैसे आवाम से ना दूर दूर तक कोई रास्ता ताल्लुक नहीं है। और अगर है तो उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं खुदा न खास्ता
کہ انہیں ذرا بھی رحم نہیں آ رہا کہ نہ علاج کی سہولت ہے. علاج اگر کروانا ہے تو جائیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں, جائیں پرائیویٹ لیبارٹری میں, فیسیں دیں اور ڈاکٹروں کی بھاری بھاری ٹیسٹوں کی قیمت ادا کریں. پھر تو وہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے کا, اپنا یا بچوں کا یا بیوی کا یا والد یا والدہ کا علاج کروا سکیں. وگرنہ جائیں کھائیں دکھے سرکاری اسپتالوں میں جہاں کے ایک بیڈ پر ایمرجنسی میں 3 لوگ پڑے ہوئے مریض اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. وہاں کے واش روم گندے ہیں, وہاں مطلب آپ کوئی ویل چیئرز موجود نہیں ہیں, اسٹریچر ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی ناگفتہ با صورتحال ہے, لفٹس ان کی چل نہیں رہی ہیں. اگر آپ کے پاس حفاظت چاہیے تو جائیں اپنے سیکورٹی گارڈ رکھیں اور اپنے کیمرے لگوائیں. وگرنہ آپ کو کوئی بھی لوٹ لے گا, چاہے وہ غیر سرکاری طریقے سے کسی بھی طرح سے. اگر آپ کے پاس جو ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی پڑھ لکھ کر کچھ بن سکے تو کسی سرکاری اسکول میں آپ کو جائیں گے تو آپ کو دیکھیں اگر کوئی سرکاری اسکول دکھا دے جس میں کسی سیکٹری کا, کسی وزیر کا, کسی چیف سیکٹری کا, کسی آفیسر کا, ڈی سی کمشنر کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہو. کمشنر چھوڑیں, ان کے ملازموں کے بچے نہیں وہاں پڑھتے ہیں تو پر یہ دیکھیں, جب تعلیم بھی آپ نے چٹا صاحب خرید کر لینی ہے, جب آپ نے علاج بھی اپنا خرید کر کروانا ہے, جب آپ نے اپنے سیکورٹی گارڈ اور اپنے ہی آپ نے کیمرے لگوانے ہیں اور اپنے گھر کے باہر دفتر کے باہر ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ خود لگوائیں تو ٹیکس تو چلیں دیں گے جی, ہم سیاست سے پیار کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اس ٹیکس کے رقوم کو خرچ کرتے ہوئے کچھ خوف خدا ہے نہیں سر. کیا کوئی حساب دے سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ سخت گرمی میں وہ ٹائی اور کوٹ مل طرح کیوں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ برداشت کریں نا جب اس ملک کو. دوسرا, کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان ٹیکس کے پیسوں سے مفت بجلی جو ہے اس کا تو 1 یونٹ بھی کسی کو دینا چاہیے؟ آپ پتہ نہیں کسی کو 2000 یونٹ, کسی کو 1000 یونٹ, کسی کو 5000 یونٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ صورتحال جس ملک میں ہوگی چٹا صاحب, وہاں آپ سٹاک ایکسچینج کی ایک بتی لہرا کے آپ ہمیں صبح وہاں ٹکر چلا دیں کہ جی سٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی آ گئی ہے, لیکن جب ہم اپنے دودھ کا کٹورا دیکھتے ہیں عام آدمی تو وہ خالی ہوتا ہے, اس کی 4 روٹیوں کی جگہ آدھی روٹی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا, اس کو جینے کا کون دے؟ بیرسٹر خرم صاحب, یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے, تھوڑی سی ظاہر ہے آپ ماہر قانون ہے, لیکن تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیے گا. واٹس یور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے اس میں جو بڑی کمپنیاں, پبلک کمپنیز ہوتی ہیں, جن کو کمرشل کمپنیز ہوتی ہیں جن کی لسٹنگ ہوتی ہے, اور سٹاک مارکیٹ بیسیکلی ایک مارکیٹ ہے ان کے شیئرز بیچنے کے لیے, ٹھیک ہے, پروڈکٹ بیچنے یا خریدنے کے لیے, شیئرز بیچنے اور خریدنے کے لیے ایک مارکیٹ ہے. اور یہ ایک سسٹم ہے جسے ایک پروگرام میں ایکسپلین کرنا پاسبل نہیں ہے. یہ بڑا سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل قسم کا سسٹم ہے, لیکن براڈر ایک جو اس کا فیکٹ ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت جب بھی کسی سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے, کاروبار بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بلش ٹرینڈ ہے. اور جب لو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیئرش ٹرینڈ ہے, ریچ کی طرح چل رہی ہے رینگ کے. تو یہ جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں سرج آئی ہے, بلش ٹرینڈ آیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی اپنی کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں. ایسا نہیں ہے, اصل میں سٹاک مارکیٹ کے ساتھ بہت زیادہ جو پور پاپولیشن ہے اس کا تعلق نہیں ہوتا, انہی کا ہی تعلق ہوتا ہے جن کے پاس لیکوڈ ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں, فائنینس ہوتا ہے, اور اتنا ہوتا ہے سرپلس کہ وہ کہیں انویسٹ کر کے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اپنی حقیقتیں ہیں. اب میں آتا ہوں کہ ریزنز کیا ہیں پاکستان کی اس وقت کی جو اتنی روبسٹ پرفارمنس ہے سٹاک مارکیٹ کی. اس کے سب سے پہلی جو ریزنز ہے, دیکھیے ستمبر میں آئی ایم ایف کا $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج اپروو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت بڑی ایک اکنامک اور فائنینشیل سکسیس ہے, ٹھیک ہے, ریاست پاکستان کی. اور جب اتنا اصل میں تو سب ایسے قرضہ ہے, لیکن چلیں فی الحال تو چھوڑیے اس بات کو, یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج اپروو ہونا ہوتا ہے, آپ اسے پاکستان کا تو سروائیول اس پہ لٹکا ہوتا ہے. یہ قرضہ نہ کہیے, بیکاز آئی ایم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ قرضے دینے کا ادارہ نہیں ہے. قرضے دینے کے ادارے ورلڈ بینک ہیں یا دوسرے دیگر جو دنیا کے ادارے اور بینکس ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, جو آئی ایم ایف ہے اس کا فنڈ ہوتا ہے, اس کا قرض نہیں ہوتا. وہ کسی بھی گرتی ہوئی ایسی دنیا میں ساری ریاستوں کی معیشتیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب ایک گرتی ہے تو وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے جس سے دوسری بھی افیکٹ ہوتی ہیں. تو امریکہ میں 1930 میں یہ ہوا, یورپ میں ہوا, تو سب نے ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے. تو اس لیے پھر ایک ادارہ آئی ایم ایف بنایا گیا ہے کہ جو بھی گرتی ہوئی اکانومی ہے
اس کو سہارا دینے کے لیے بیل آؤٹ ہوتا ہے. تو آپ اسے اس طرح سے کٹس کہہ کے برش اسائڈ نہ کیجئے, اس کو تھوڑا سا آپ پروفیشنل لیول پر سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک بات یہ کہ آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج آیا ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت سہارا ملا ہے. پاکستان کی فائنینشیل جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر ٹرسٹ دنیا کا بڑھ گیا ہے, کیونکہ پاکستان نے وہ ساری کنڈیشنالٹیز پوری کی ہیں جو ضروری ہیں آئی ایم ایف کا ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے اور بیل آؤٹ لینے کے لیے. تو جب آئی ایم ایف ٹرسٹ کرتی ہے اور بیل آؤٹ اپروو ہوتا ہے تو پھر دنیا میں مختلف جو انویسٹرز ہیں وہ اس اکانومی کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ اکانومی انٹرنلی بھی اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ اس کی جو لیکویڈیٹی کے پرابلمز ہیں وہ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2024 میں جو ہی ایک نئی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اور تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے اور اس گورنمنٹ کے ساتھ جو اس ملک کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ الائنڈ ہے, تو ایک سٹیبلٹی دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے پھر جو اور پھر سکسیسفل پیچھے سے سکسیسو جو فائنینشیل فیسلٹیز کے پروگرامز ہیں وہ چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. تو 2024 کے اندر دیکھا گیا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو سٹاک مارکیٹ کے اندر ہے اس کا ایک بہت بڑا انفلکس آیا ہے. کوئی $87 ملین آئے ہیں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں. یہ اتنے ہائی ہیں کہ 2014 کے سے لے کر اب تک کا یہ ہائیسٹ ہے. تو جب یعنی $87 ملین مزید جو ہے وہ $87 ملین آپ کی سٹاک میں باہر سے آئے ہیں. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے تو دیٹ از وائی یور سٹاک مارکیٹ از پرفارمنگ ویل. اور بلکہ یہ بھی ایک ریزن نہیں ہے, یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے. مارکیٹ پہلے سے ہی اچھی ہے اس لیے باہر سے پیسے آئے ہیں, اور اکانومی میں کچھ پازیٹیو چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ اچھی ہے, جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, اور فورن انویسٹمنٹ مزید ری انفورس کرتی ہے, اسے مزید آگے اگلے گیئر میں ڈالتی ہے. تو ایک یہ دوسری بات. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو انفلیشنری ریٹ ہے وہ بھی کافی کول ہوا ہے. دیکھیے کوئی تقریباً اس 2024 کے پورے سال کی جو جنرل انفلیشن لو گئی ہے وہ 4.7% ہے, جبکہ آپ کے ستمبر اور اکتوبر میں تو تقریباً 7% لو ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا لو ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن کے لو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایک انفلیشن کے لو ہونے کا اور ایک اور بھی ریزن ہے. دیکھیے جو پاکستان کے اندر جو انفلیشن لو ہوئی تو اسی انفلیشن کے لو ہونے کی وجہ سے جو ہمارے مانیٹری پالیسی ریٹس ہیں, جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی نیچے آئے, 20-22% سے 13% پہ آ گئے ہیں. تو یہ انفلیشن کو کرب کرنے کے لیے تھا. انفلیشن کرب ہوئی اور آپ کے پالیسی ریٹس نیچے آئے. اب جو بینک کو پیسے دینے کا فائدہ نہیں رہا, بینک میں آپ ڈپازٹ کر کے پیسے لینا چاہتے ہیں, کوئی اس کا انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں تو 20-22% اب نہیں مل رہا, تو اس لیے وہ وہاں سے بھی پیسے لوگوں نے نکالے, جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس لیکویڈیٹی زیادہ ہوئی, اور اوپر سے انفلیشن بھی مارکیٹ میں کم ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ امپروو ہو گئی ہے اور وہ پیسہ آیا ہے. وہ پیسہ جو پیسہ سرپلس ہوتا ہے, ایک اور فیکٹر ہوا, اب اس پیسے کو لگانے کے لیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی بلاک ہو گئی ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ٹیکسز لگنے کی وجہ سے کرنے کے لیے جو ٹیکسیشن میکنزم استعمال کی جا رہی ہے پچھلے 10 سالوں سے, اس سے بھی زیادہ, اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ آگے چلے گئے ہیں. اب تو نیا لا بلکہ آ رہا ہے کہ نان فائلر جو ہے, جو ابھی اسمبلی سے پاس تو نہیں ہوا لیکن اٹ از مچ لائکلی ٹو بی پاس, نان فائلر اب انموویبل پراپرٹی قطن نہیں خرید سکے گا. تو اس طرح کے جو کربز ہیں اس سے جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ نیچے چلی گئی. اب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی کوئی سیف ہے ہیون نہیں رہی. ایک تو سیف ہیون پیسہ رکھنے کا بھی, دوسری بات یہ ہے کہ وہ پروفیٹیبل نہیں رہا اور تیز پروفٹ دینے والا وہ نہیں رہا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. اس کے علاوہ بینک میں بھی ڈپازٹ, تو پیسہ جائے کہاں, تو ڈیفینیٹلی بینک کی بھی جو سٹاک مارکیٹ میں جانا تھا تو وہ سٹاک مارکیٹ میں گیا ہے. تو یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس نے سرج دکھائی ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی وہ سرج دکھاتی نظر آتی ہے. اٹ ول پرفارم ویل. جو سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے آپ کی جو میکرو اکنامک کنڈیشن ہے وہ امپروو ہو رہی ہے, وہ اس کا بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتی ہے, اور خاص طور پر تب جبکہ سرج آئزولیٹڈ نہ ہو, سرج آپ کو گریجولی
ایک ٹرینڈ میں کنٹینیوسلی نظر آ رہی ہو. یہ آئسولیٹڈ سرچ نہیں ہے جو پاکستان میں, یہ تو ہائیسٹ سرچ کی ہے نا اس نے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ ہے جو وہ اپورڈ ہی جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہوئے ہیں. میرے جیسے پاکستان کے شہری کے لیے بڑی تسلی بخش بات ہے, اور یہ بڑی ایک آپٹیمزم دینے والا جینون فیکٹر ہے. اس کے علاوہ آپ کے ملک میں جب اکانومی امپروو ہوتی ہے تو ایک اور بھی اس کا بیرومیٹر ہوتا ہے, وہ بھی سیدھا آ کے, وہ بھی ایسا دریا ہے جو سیدھا آ کے اکانومی کے سمندر میں اور پھر سٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹرز میں گرتا ہے, اور اس سے اس کے انڈیکیٹر بنتے ہیں. آپ کے ملک میں آئل اینڈ گیس کے سیکٹرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ان کے شیئرز بھی اچھے, یعنی انہوں نے سبسٹانشل گینز دکھائے ہیں 2024 میں. پھر اس کے علاوہ سیمنٹ فیکٹرز جو ہے, سیمنٹ کا جو سیکٹر ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, دکھائے ہیں جو ایس آئی ایف سی بڑے مضبوط ہو رہے ہیں دن بدن. یہ ایس آئی ایف سی کی میرا خیال جو کیونکہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنی تھی اور اس کے تحت جو پاکستان کے اندر بہت سے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنے کی بات تھی, آپ کو لگتا ہے کچھ اس کا امپیکٹ بھی ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ اس نے ابھی جو ہماری کاؤنسل بنی تھی اس کی کوئی پرفارمنس سے متعلق ابھی کسی قسم کی کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ جس سے ٹھوس نظر آتا ہو کہ یہ انہوں نے ایک کاز کیا ہے جس کے ایفیکٹ کے طور پر یہ ہوا ہے. تو لیکن جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کا فارم ہونا, اور پھر پوری کی پوری ریاست کی مشنری کا اس کی سپورٹ میں ہونا, یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں. پھر اس کے علاوہ بڑی محنت کے ساتھ آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کیا گیا ہے, دنیا کو سیٹسفائی کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیے نا, ٹیکس کے معاملے میں ہم نے بڑے سخت میجرز لیے ہیں, ہائی ٹیکس ٹارگٹ رکھ کے, ہائی گروتھ کے فیگرز رکھ کے ہم نے ٹھوس میجرز لینے شروع کر دیے, اور ہماری پارلیمنٹ بھی لاز پاس کرنے میں اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہوئی ہوئی ہے, اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر اس ملک کی جو اکانومی ہے اور اس میں فورن انویسٹمنٹ کا انفلو ہے, اور پھر لوکل جو اکانومی ہے وہ امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی سٹاک مارکیٹ میں 87 ملین باہر سے آئے ہیں تو بلینز آف روپیز تو پاکستان کے اندر سے انویسٹ ہو رہے ہیں نا, تو وہ لوگوں کے پاس ہیں تو انویسٹ ہو رہے ہیں. 87 ملین ڈالرز جو ہے ایک فورن انویسٹمنٹ تھی جو کہ سٹاک ایکسچینج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پور کنٹری ہے, اٹ از اے ریچ کنٹری ایسینشلی اینڈ بیسکلی, اٹ از اے ریچ کنٹری. لیکن یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ریچنس ہے وہ تھوڑے ہاتھوں میں سمٹی ہوئی ہے, زیادہ ہاتھوں میں وہ تقسیم نہیں ہوتی, تو وہ پرابلم ہے. باقی جو پاکستان میں پروڈکشن آف ویلتھ ہے اور پاکستان میں ریچیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس کے سورسز بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے پاکستان کوئی پور کنٹری نہیں ہے. ذرا سی پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے, ذرا سی گورنمنٹ توجہ دیتی ہے تو یہ بڑی تیزی سے پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے. کسی وقت موقع دیجیے گا, میں بتاؤں گا اس کی کیا وجہ ہے, اس کے نیچرل کازز کیا ہیں, اس کے ہماری جو سرزمین ہے اس کے اندر موجود جو نیچرل اور اکنامک کازز ہیں وہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے اس کو صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, وگرنہ وہ کازز خود بہت پرفارم کرتے ہیں, اور اس ملک کی اکانومی سٹرونگ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اسی پہ میرا خیال ہے کہ عمل کرتے ہوئے اس ٹائم پہ گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اکنامک سٹیبلٹی چاہیے تو اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور وہ تبھی آئے گی جب یہ آپس میں بیٹھیں گے, مشاورت کریں گے, مذاکرات کریں گے, کوئی اچھی پازیٹیو اپروچ ہوگی دونوں سائڈز کی, تو پھر ہی کچھ چیزیں آگے چلیں گی. مانی جائے یا نہ مانی جائے, لیکن بیٹھنا, مذاکرات کرنا, یہ بھی ایک پازیٹیو موو ہے. ڈاکٹر ایس ایم محمود صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے, مذاکرات تو ہونے چاہیے, لیکن میں یہ جو ابھی بات کی میرے بھائی نے, میں ضرور اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کہ جس خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے نا یہ بالکل ایک میٹھا میٹھا سا جو پیش کیا ہے, یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ دیکھیں جو ناظرین ہوتی ہے نا ان کو ہم اس طرح پہ ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ سب کچھ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو سارا کچھ ٹھیک ہے, پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فورن انویسٹمنٹ جو آپ کی ایف ڈی آئی ہے وہ کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے آپ کی. کم ہو گئی ایف ڈی آئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ پتہ کن ملکوں میں آتی ہے؟ جی, جہاں فورنر بھی آتے ہیں. ٹھیک, آتے ہیں فورنر آپ کے ملک میں, گھبراتے ہیں سر آتے ہوئے. اب آپ کو جواب پتہ ہے, آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ یہاں کیا حالات چل رہے ہیں, فورنرز کتنے آ رہے ہیں, اور کیا ہم لوگ اچھا ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہماری مشنری. یہ باتیں ساری ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم جانتے ہوئے بھی نا جیسے انجان بنے ہوئے ہیں. اس وقت ملک جو ہے نا وہ انتہائی ایک سنگین ایک دوراہے پر ہے, جو سیاسی انارکی ہے وہ انتہائی عروج پر ہے.
بڑی مشکل سے یہ ایک مذاکرات کی میز پر آئے ہیں، لیکن اور یقین کریں کہ ہر روز ہم اخبار اس نیت سے اٹھاتے ہیں اور اس نیت سے ٹی وی آن کرتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ملے گی، لیکن خبر یہ ملتی ہے وہ جی یہ پہلے تو انہوں نے مذاکرات کیے نہیں، اب پتہ نہیں انہیں کیوں ڈر گئے، ڈر لگ گیا انہیں، وہ جی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے جی اچھا جی یہ شاید اپنے لیے کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں لہٰذا یہ مذاکرات پر آ گئے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ سیریسنس ہے حکومت کی مذاکرات کے لیے؟ اور وہ لوگ جو ہیں وہ بار بار بیچارے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سر یہ تو پولیٹیکل سکورنگ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، تو گورنمنٹس بھی ایسی کرتی ہیں اور اپوزیشنز بھی۔ پتہ نہیں، میں تو یہ حیران ہوں کہ حکومت کے کیسے خوش آمدی کو مشیر ہیں جو انہیں یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ ساری باتیں ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ لیکن آپ نے اگر حکومت بنائی ہے تو آپ کو ہر دل عزیز تو پبلک کے لیے ہونا ہے، تو پبلک تو آپ کے خلاف جا رہی ہیں ان باتوں سے، وہ تو اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ آپ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس سے لوگ آپ کو تا دیر یاد رکھیں؟ جو آپ انسانوں کی 10,000 سال کی تاریخ چٹا سا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی دور کی بات کر لیں، آپ کتنا بھی کسی چیز کو ملائن کر لیں، جب ٹی وی اور اخبارات نہیں بھی تھے تو تب بھی جس نے غلطی کی تھی آج 10,000 سال بعد بھی تاریخ اسے غلطی کہہ رہی ہے۔ ٹھیک، آج تاریخ کہتی ہے کہ فلاں شخص نے غلط کیا تھا، فرعون نے غلط کیا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ یزید نے غلط حکم دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ آپ وقتی طور پہ کسی چیز کو دبا کے خوش آمدی لوگوں اور خوش آمدی مشیروں کے اس کے لپاٹے میں آ کے تو آپ کہیں کہ نہیں جی یہ اقدام بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، لیکن یہ آپ کی تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ غلط تھا اور تاریخ فیصلہ کرے گی کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو ہر دل عزیز کے جو ایک فریم ہے اسے آؤٹ کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے مخلص اور ہمدرد لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ انہیں خود چھوڑ کے چلے گئے۔ میں اس وقت اسپیسیفکلی نون لیگ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو محمد زبیر جو گورنر سندھ رہے ہیں ان کی طرف سے نامینیٹ، اور شاہد خاقان عباسی جو ان کے طرف سے نگران وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہمدرد شخص ہیں۔ تو وہ اپنی پارٹی بنا لی ہے، ان کے اب وہ چینج ہو گئے ہیں، ان کے بینیفٹس بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی وہ جو بات کرتے ہیں ایک بار ہمدردی میں اور صحیح بتا رہے ہیں انہیں، بس باتیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ خرم صاحب یو وانٹ ٹو ریسپونڈ آن دیٹ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے؟ جی، اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں مزید کوئی پرٹیکولر کویسچن؟ سر کوشچن یہ تھا کہ بظاہر آپ جس طرح سے آپ نے باتیں بتائی ہیں اسٹاک ایکسچینج کی کہ پاکستان کے اندر بہتری کی ہے، اس سے اختلاف کیا ڈاکٹر احسن صاحب نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غریب کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، عام آدمی کو فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹ کے اتنا زیادہ تجاوز کر جانے سے 1,14,000 کو ٹچ کر گیا، کیا عام لوگوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے اس کا؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل مائی پرپز از ناٹ ٹو فال انٹو سم کائنڈ آف ڈیبیٹ ود اینی آف مائی بردرز۔ رائٹ، میرے پاس جو فیکٹس ہیں میرے ناقص علم، لیکن ویسے کہ عام لوگوں کی زندگی پہ فرق پڑتا ہے اس سے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں وہ پریزنٹ کروں، آپ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تو میرا کام ہے کہ میں وہ پریزنٹ کروں، ایک امانت ہوتی ہے جو پوری ایمانداری سے ڈیلیور کرنی چاہیے، وہ فیکٹس ہیں وہ میں نے پریزنٹ کرنے، آگے فیصلہ سننے والوں نے کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی ایک گاڑی ہے اس کا انجن ہے وہ چل رہا ہے، بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک، تو اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوگی بھائی، ٹیکنیکل ریزن تو ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک، اس میں پیٹرول ٹھیک ہے، اس کی کوئی ریفربشمنٹ کی گئی ہے، اس کا اچھے طریقے سے اوور ہاؤلنگ کی گئی ہے، وہ پہلے ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اب وہ بہت اچھا چل رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ٹیکنیکلی اس کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ چل رہا ہے نا، اور چلی جا رہا ہے، یہی نہیں ایک دم اس نے جمپ لیا ہے اور چلا ہے اور پھر بند ہو گیا ہے، وہ چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، سم تھنگ پازیٹیو ہیز بین ڈن ود ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ 43-44,000 سے ریز ہوتا 1,14,000 تک آ چکا ہے، so there is something behind it جس کی وجہ سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بہرحال پولیٹیکل سٹیبلٹی پچھلے دنوں میں آئی ہے، دیکھیے ایک اور بات بھی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈزنٹ مین کہ دیر از ناٹ اے سنگل ایونٹ آف پروٹیسٹ اور پولیٹیکل اپوزیشن، ٹھیک، دنیا کے ہر ملک میں پولیٹیکل اپوزیشن موجود ہے، ایگزیکٹلی، اسٹیبل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اصل بات یہ ہے کہ ریاست چلانے والے سارے لوگ جنہوں نے ریاست چلانی ہے، حکومت وقت اور سول ملٹری بیوروکریسی، یہ سب لوگ آپس میں بالکل الائن ہو کے چل رہے ہیں، اس وقت چل رہے ہیں، جس نے پیسہ لگانا ہے نا کسی ملک کی اکانومی میں، سب سے پہلے یہ دیکھے گا،
وہ یہ جٹکی باتیں جو ہے نا مجھے نہیں آتی، ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ یوں ہی ہے. اگر میں نے پیسہ لگایا کسی اپنے ملک میں کسی جگہ کے اوپر تو میں نے یہ دیکھا ہے یار ملک گرنے نہیں لگا. اگر گرنے لگا ہوتا ماضی کہیں بھی پیسہ نہیں لگانا تھا، باہر سے بھی کہیں نہیں آنا تھا. بالکل ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کوئی اسٹوپڈ آدمی نہیں کرے گا، وہ جو کی گئی ہے آخر لوگوں نے فائنینسرز نے سوچ سمجھ کے پیسہ انویسٹ کیا ہے اینڈ پھر آئی تھنک دے گاٹ دا ریزلٹ آؤٹ آف اٹ. دیکھیے کبھی بھی اسٹاک مارکیٹ صرف اور صرف مینوورنگ سے پرفارم نہیں کر سکتی، وہ مارکیٹ ہے. اگر وہاں کوئی چیز بک رہی ہے اور پھر ایک ملٹیپل کمپنیز ہیں جو بگر سیمنٹ سیکٹر جو ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کا بھئی آئل سیکٹر سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے. بینکنگ سیکٹر اگر پرفارم کر رہا ہے تو وہ ایک سروس سیکٹر ہے، وہ کوئی پروڈکٹ والا تو ہے نہیں. اور آئل سیکٹر یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی بتایا، شاید میری بات کو اوور لک کر دیا گیا ہے، کبھی بھی آئل اینڈ گیس سیکٹر اچھا پرفارم نہیں. آپ کے آئل اینڈ گیس کے شیئرز گرے رہے ہیں، پی پی ایل کے او جی ڈی سی ایل کے جو شیئرز ہیں اور پی ایس او کے شیئرز ہیں بڑی بری حالت میں رہے ہیں. یہ اب ٹھیک ہونے شروع ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو انٹرنیشنلی آئل کی پرائسز میں بگر فلکچویشنز کا کوئی ایسا ابھی پرابلم سا فیل نہیں ہو رہا. دوسری سب سے بڑا فیکٹر پاکستان میں آئل اینڈ گیس سیکٹر کا اسٹاک مارکیٹ میں پرفارم کرنے کی سب سے بڑی وجہ دو ہے. نمبر ون، پاکستان میں کرنسی ایکسچینج ریٹ کی سٹیبلائز ہو گئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ مطلب یہ میں کوئی اگر کوئی بندہ یہ بات کرے تو وہ ڈیسیو کر رہا ہے؟ سامنے پڑی ہے چیز، کیا کہوں. پاکستان میں بہرحال ایون ایک ریڑی بان بھی جانتا ہے کہ ڈالر کا پرائس اوپر نیچے نہیں ہو رہا، لہذا میرا اگلے مہینے جو راشن ڈلنا ہے اس میں زیادہ فلکچویشن نہیں آنی. اور ریڑی بان بھی جانتا ہے، ایک رکشہ ڈرائیور بھی یہ بات کرتا پایا جائے گا کہ بھئی. اور ہر روز اخبار جو بندہ پڑھتا ہے، اگر آپ بزنس ریکارڈر دیکھیں یا کوئی فائنینشیل اخبار دیکھیں، پہلے پیج کے اوپر ڈالر ریٹ لکھا ہوا ہے. آپ کو مائنر ڈکلائن سے اوپر یا مائنر اپ ٹرینڈ سے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. 7-8 پوائنٹ سمتھنگ ہے، 7-8 پوائنٹ سمتھنگ ہی آپ کو 278 پوائنٹ سمتھنگ وہی فیگر نظر آ رہا ہے. میں خود مہینے ہو گئے ہیں ان سے دیکھتا جا رہا ہوں. جب آپ کا ڈالر ایک مہینہ بھی سٹیبلائز رہے تو آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر اور ان سے متعلق کمپنیاں سٹاک ایکسچینج پہ کمال کا پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ پوری سٹاک ایکسچینج کو سرج میں لے جاتی ہیں. تو یہ ہے ٹیکنیکل اور سائنٹیفک بات. ادھر ادھر کی باتیں سر مجھے نہیں آتی، یہی باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں. اور کچھ نہ کچھ اچھا کیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا گیا. اب میں یہاں ایک اور فیکٹر ہے، وہ یہ ہے دیکھیے کہ جو یہ بڑی کمپنیاں اس کے مالکان کون ہیں؟ یا تو گورنمنٹ ہے یا اس ملک کے اولیگارکس ہیں، ریچ پیپل ہیں. Now they are performing well. Not poor people of Pakistan. Whole population جو اس کے مسائل اور ہیں، اس پر ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. اس سبجیکٹ کا جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. ابھی سٹاک مارکیٹ بھائی امیروں کی ایک چیز ہے، وہ وہاں پر امیروں کا آنا جانا ہے، امیروں کی مارکیٹ ہے. دکان اگر کسی مارکیٹ میں دکاندار ہے تو اس کی دکان ہے تو وہ دکاندار ہے نا بھائی، وہ کچھ مال صاحب مال ہے تو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا. ابھی آپ ایبسولوٹ پور بندے کی بات کر رہے ہیں، وہ 50% پاپولیشن ہے، اس کے مسائل اپنی جگہ ہیں، وہ بعد میں دیکھیں. ابھی ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، اس کی بات کر رہے ہیں تو اس بازار کے لوگوں کی ہی بات کی جائے گی کہ وہ کیسے تیز چلتا ہے اور کیسے کم چلتا ہے. تو پاکستان میں وہ جو تیز چلا ہے اس میں یقیناً گورنمنٹ نے پکڑ کے چیزیں امپروو کی ہیں تو وہ ہوا ہے، وگرنہ وہ نہیں ہونا تھا. اور اگر وہ ایک بار ہو بھی جاتا تو دوسری بار نہیں ہونا تھا. پورے 2024 میں ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے اور اب 24 جب اینڈ ہو رہا ہے، کلوز ہو رہا ہے تو زیادہ بڑی سرج آ رہی ہے. اور پھر ایک اور بات ہے، یہ جو رپورٹس ہیں، یہ میں جتنا بھی مطالعہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے. یہ بھائی آپ ان جریدوں کو جب پڑھتے ہیں جو دنیا کے سیلیبریٹڈ جریدے ہیں جنہیں پڑھ کے انویسٹر انویسٹ کرتا ہے کسی ملک کی اکانومی میں، تو ان کی رپورٹس ہیں. جب وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو رپورٹ دے رہے ہیں تو وہ رشوتیں لے کے پاکستان میں رشوتیں چلتی ہوں گی. وہاں یہ اس طرح نہیں ہوتا، وہاں لوگوں کے بلینز آف ڈالرز کا، ملکوں کے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے. وہ رپورٹیں فیکٹس پر مبنی ہوتی ہیں تو وہ ان کی بنیاد کے اوپر یہ سارا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. اگر گورنمنٹ اسی طریقے سے چلتی رہے گی تو سٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی رہے گی. ہاں
پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے کسی بھی ملک کے لیے, اور ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی نظر آ رہی ہے. جس طرح سے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آ رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کرے کہ اسی طرح کنٹینیو رہے اور اس میں اسی طرح جو ہے وہ مزید بہتری دن بدن آتی رہے. ڈاکٹر احسن صاحب, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل سر لاسٹ منٹ ہے. بس میں ایک تو یہ کہوں گا جی, بلوم برگ کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ یہ بلوم برگ نے بتایا یہ 50% کہہ رہے ہیں غربا, 50% نہیں 88% ہے. دوسرے انہوں نے بڑے بھولے سے انداز میں کہہ دیا جی کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہماری جو ہے نا جی وہ نیچے چلے گئی, اس کو کر رہے ہیں. اور بھائی اس سے 40 صنعتیں ہیں جو دوسری چلتی ہیں, اس کی وجہ سے جو بیٹھ گئی ہیں, ان کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ڈسیو کرنے کے مترادف ہے کہ رپورٹس کا نام لے کے اور مختلف اداد ریالٹیز تو ہے نا, ڈسیو کیا کرنا ہے, یہ ریالٹیز ہیں, یہ رپورٹس ہیں. اسٹاک ایکسچینج اس ٹائم پہ 100 انڈیکس سر 1,14,000 حقائق کو نظر انداز کرنا جو ہے ڈسیو کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب 1,14,000 چیخ رہے ہیں, سر 88% لوگ آپ کو غریب ہیں, یہ 50% کہہ رہے ہیں. پھر یہ بات کر رہے ہیں صرف ڈاکٹر صاحب میری گزارش سن لیں, 1% کی. میری گزارش سن لیں, 1,14,000 پوائنٹس پہ گیا ہے 100 انڈیکس, گیا ہے نا سر, چٹا یہ صاحب, جھوٹ تو نہیں ہے. اور جس وجہ سے گیا ہے پیسہ, لوگوں کی تعداد لے لینا, گن لیں جو ہماری جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پلیز بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.